अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन से नशर किया जा रहा है और इस प्रोग्राम की तहकीक व पेशकश सुरुज ओढ़ो की है। 17 जनवरी 2026 का दिन है। जरा तसव्वुर करें, सिंध के शहरों और गांव से हजारों लोग कौम परस्त कारकुन अपने रहनुमा जीएम सैयद को उनकी 122वीं सालगिरह पर खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में उनका इस्तकबाल कौन कर रहा है? सड़कें बंद हैं। अच्छा, मिट्टी से भरे ट्रक उल्टा दिए गए हैं। हर तरफ रेंजर्स है, पुलिस है, कुछ जगहों पर तो फौज भी खड़ी है। एक अजीब सी कशीदगी का माहौल है जी। जो वीडियोस हम तक पहुंची हैं उनमें साफ नजर आ रहा है कि कारकुनों को रोका जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। पूरे सूबे में दफा 144 लगी हुई है और मकसद सिर्फ एक है, लोगों को अपने रहनुमा की कब्र तक पहुंचने से रोकना। जी हाँ। और फिर इसी तस्वीर का दूसरा रुख देखें। जब हुकूमती जमातों को जलसा करना होता है तो कैसे लोगों को ट्रांसपोर्ट दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हजारों लोग अपनी मोहब्बत में अपने खर्चे पर आ रहे हैं और पूरी रियासती मशीनरी इन्हें रोकने में लगी है। तो जहन में एक ही सवाल आता है, क्या आखिर ये गुलाम मुर्तजा सईद यानी जीएम सैयद थे कौन कि इनकी मौत के 30 साल बाद भी रियासत इनकी याद मनाने वालों से इतनी खौफजदा है? और यही सवाल मेरे ख्याल में जीएम सैयद की पूरी जिंदगी और उनकी मीरास का खुलासा है। ये एक ऐसा तजाद है जो आज तक हल नहीं हो सका। एक शख्स जो पाकिस्तान के बानियों में शुमार होता है, वही फिर बाद में रियासत के सबसे बड़े, आप कह लें, बागियों में भी शामिल होता है। सही। उनकी कहानी को समझने के लिए हमें रिवायती तारीख से जरा हटकर गैर जानिबदारी से देखना होगा कि आखिर वो कौन से वाकयात थे जिन्होंने पाकिस्तान की करारदाद पेश करने वाले को पाकिस्तान का पहला सियासी कैदी बना दिया। बिल्कुल। और ये सफर वाकई हैरान कुन है। मतलब सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है कि वो शख्स जिसने 1943 में सिंध असेंबली में खड़े होकर करारदाद पाकिस्तान पेश की जी, वो पाकिस्तान का इतना बड़ा मुखालिफ कैसे बन गया? एक बानी से बागी तक का ये सफर, ये कैसे हुआ? देखें, ये कोई एक दिन या एक वाक़े की बात नहीं है। ये दरअसल नजरियाती इख्तिलाफात का एक लंबा सफर था जो पाकिस्तान बनने से भी पहले शुरू हो चुका था। पाकिस्तान की तारीख में ना कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत मुश्किल है। एक ऐसा ही नाम है गुलाम मुर्तजा सैयद का, मतलब जीएम सैयद। जी, ये वो शख्स हैं जिन्होंने सिंध असेंबली में पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की, पहली करारदाद, और फिर अपनी जिंदगी के 30 साल उसी पाकिस्तान की जेलों में गुजार दिए, नेल्सन मंडेला से भी ज्यादा अरसा। बिल्कुल। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जो बानियों में शुमार होना चाहिए था, वो गद्दार कैसे बन गया, या क्या वो गद्दार थे भी? और देखें, ये सवाल आज भी इतना ही अहम है जितना शायद 50 साल पहले था। आज 18 जनवरी 2026 है। कल ही 17 जनवरी को जीएम सैयद की 122वीं सालगिरह थी। अच्छा। और सिंध में उनके हामियों ने खासतौर पर उनके आबाई गांव सुन में रैलियां निकालने की कोशिश की। लेकिन जो कुछ वहां हुआ वो सैयद की मीरास की पूरी कहानी मतलब बयान करता है। क्या हुआ वहां? सड़कें बंद, दफा 144 नाफिज और इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। गुत्थियां सुलझाई जाएं। हमारी ये गुफ्तगू YouTube पर मौजूद मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज और मुबाहिसों पर मबनी है जो जीएम सैयद की जिंदगी और उनकी हालिया सालगिरह के वाकयात का अहाता करती हैं। जी, तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीएम सैयद कौन थे, उनकी सोच कैसे बदली और पाकिस्तान की तारीख में उनका असल मकाम क्या है। मुझे खुद ये जानने में बहुत दिलचस्पी है। तो कहानी शुरू होती है 17 जनवरी 1904 को। सिंध के गांव में एक बहुत बाअसर सैयद घराने में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन उनकी जिंदगी का आगाज ही एक अलमिये से हुआ। उनके वालिद का कत्ल है ना? जी, जब वो सिर्फ 1 साल के थे तो उनके वालिद को खानदानी दुश्मनी में कत्ल कर दिया गया और इस वाक़े ने उनकी पूरी जिंदगी पर एक बहुत गहरा नफसियाती असर छोड़ा। और जहां तक मैंने पढ़ा है उनकी कोई बाकायदा स्कूल की तालीम भी नहीं थी। ये बात मुझे बहुत हैरान करती है क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े दानिश्वर और मुसन्निफ के तौर पर जाने जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, वो एक खुद साख्ता दानिश्वर थे। वालिद के बाद उनकी परवरिश इस तरह हुई कि उन्हें रस्मी तालीम का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उनमें पढ़ने का जुनून था। उन्होंने खुद फारसी, अरबी, अंग्रेजी और सिंधी अदब का गहराई से मुतालिया किया। वाह,
اور ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف 16 سال کی عمر میں 16 سال کی عمر میں؟ جی، جب نوجوان اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک بورڈنگ سکول قائم کیا۔ یہ اس زمانے کے کسی جاگیردار کے بیٹے کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ یعنی وہ شروع سے ہی روایتی وڈیرے نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ اور پھر سیاست میں بھی بہت جلدی آ گئے، تحریک خلافت سے آغاز کیا، گاندھی سے ملے اور ان کے سیکولر نظریات سے کافی متاثر بھی ہوئے۔ لیکن ان کا پہلا بڑا سیاسی کارنامہ تو سندھ کو بمبئی سے الگ کروانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، یہ ان کی سیاست کا پہلا بڑا سنگ میل تھا۔ اس وقت سندھ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا اور سندھیوں کو لگتا تھا کہ ان کے سیاسی اور معاشی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ جی ایم سید نے اس تحریک میں ایک کلیدی کردار ادا کیا اور 1936 میں سندھ کو ایک الگ صوبے کا درجہ دلوانے میں کامیاب رہے۔ اور اس کامیابی نے انہیں سندھ کا ایک بہت بڑا لیڈر بنا دیا۔ بلا شبہ وہ سندھ کے ایک نوجوان ہیرو بن کر ابھرے۔ تو یہاں تک تو کہانی ایک صوبائی ہیرو کی لگ رہی ہے، لیکن پھر وہ قومی سیاست میں آتے ہیں اور ایک کہانی بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جی، اور یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ 1938 میں وہ کانگریس کی سیاست سے کچھ مایوس ہو چکے تھے اور اسی دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے خود ان سے رابطہ کیا اور انہیں مسلم لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اچھا، قائد اعظم نے خود دعوت دی؟ جی، قائد اعظم کو سندھ میں ایک مضبوط اور عوامی لیڈر کی ضرورت تھی اور جی ایم سید اس کردار کے لیے بالکل فٹ تھے۔ وہ نہ صرف شامل ہوئے بلکہ جلد ہی سندھ مسلم لیگ کے صدر بھی بن گئے۔ اور پھر وہ تاریخ ساز لمحہ آتا ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، 3 مارچ 1943۔ جی ایم سید خود سندھ اسمبلی میں پاکستان کے قیام کے حق میں قرارداد پیش کرتے ہیں، اور یہ کسی بھی صوبائی اسمبلی سے منظور ہونے والی پہلی اور واحد ایسی قرارداد تھی۔ یہی بات تو ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ جو شخص پاکستان کی بنیاد رکھ رہا ہے، بعد میں وہی اس کا سب سے بڑا مخالف کیسے بن سکتا ہے؟ یہی ان کی کہانی کا سب سے بڑا تضاد اور سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس وقت وہ 2 قومی نظریے کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ضروری ہے جہاں وہ اپنی ثقافت اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ وہ سندھ میں اس نظریے کے سب سے بڑے پرچارک تھے۔ لیکن یہیں سے ان کے اور مسلم لیگ کی مرکزی قیادت، خاص طور پہ قائد اعظم کے درمیان اختلافات کی بنیاد پڑنا شروع ہو گئی۔ اچھا، تو یہ ٹکراؤ ہوا کیوں؟ یہ صرف کوئی سیاسی اختلاف تو نہیں لگتا، اس میں کوئی گہری نظریاتی یا اصولوں کی بات بھی ہوگی؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی اور اصولوں کا ٹکراؤ تھا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تھی صوبائی خود مختاری۔ صوبائی خود مختاری؟ جی ایم سید کا ماننا تھا کہ سندھ پاکستان میں اس وعدے پر شامل ہو رہا ہے کہ تمام صوبے مکمل طور پر خود مختار ہوں گے اور صرف دفاع، خارجہ امور اور کرنسی جیسے معاملات مرکز کے پاس ہوں گے۔ انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ مسلم لیگ کی قیادت ایک مضبوط مرکز چاہتی ہے جو صوبوں کے معاملات میں مداخلت کرے گا، اور یہ انہیں منظور نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو صوبائی خود مختاری کا کلاسک جھگڑا تھا جو آج تک پاکستان کی سیاست کا محور ہے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری اور سب سے بڑی وجہ تھی سندھ کی اندرونی سیاست، خاص طور پر مسلم لیگ کے ٹکٹوں کی تقسیم۔ ٹکٹوں کی تقسیم؟ جی ایم سید چاہتے تھے کہ مسلم لیگ سندھ میں ایک عوامی اور ترقی پسند جماعت بنے جو عام آدمی کی نمائندگی کرے، لیکن قائد اعظم نے سیاسی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سندھ کے ان با اثر وڈیروں، پیروں اور جاگیرداروں کو پارٹی میں شامل کرنا شروع کر دیا، جنہیں جی ایم سید عوام کا دشمن سمجھتے تھے۔ بالکل، ان کا موقف تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے سندھ کے عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور اگر یہی لوگ پاکستان بننے کے بعد بھی حکومت میں آ گئے تو پھر آزادی کا کیا فائدہ؟ یہ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ یعنی جی ایم سید جو خود ایک بڑے جاگیردار خاندان سے تھے، وہ جاگیرداروں کے خلاف تھے، جبکہ قائد اعظم جو ایک شہری اور جدید سوچ رکھنے والے وکیل تھے، وہ جاگیرداروں کو پارٹی میں لا رہے تھے۔ بالکل، یہی تو سیاست کا کھیل ہے۔ سید کا موقف تھا کہ ہمیں اصولوں پر قائم رہنا چاہیے، جبکہ قائد اعظم کا خیال تھا کہ پاکستان بنانے کے لیے ان بااثر لوگوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے، چاہے وہ کرپٹ ہی کیوں نہ ہو۔
تو یہ اختلاف اتنا بڑا کہ 1946 میں یعنی پاکستان بننے سے 1 سال پہلے ہی جی ایم سعید نے مسلم لیگ چھوڑ دی اور اپنی الگ پروگریسو مسلم لیگ بنا لی۔ اچھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان پر پہلی بار غدار اور کانگریس کا ایجنٹ ہونے کا لیبل لگایا گیا۔ یعنی پاکستان بننے سے پہلے ہی انہیں غدار قرار دے دیا گیا تھا۔ جی بالکل۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا تو ان کے خدشات کیا سچ ثابت ہوئے؟ ان کے نزدیک تو بالکل سچ ثابت ہوئے۔ پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد 1948 میں انہیں عوامی تحفظ ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ صرف 1 سال بعد؟ جی، اور اس طرح وہ آزاد پاکستان کے پہلے سیاسی قیدی بنے۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ کراچی کو سندھ سے الگ کر کے وفاقی دارالحکومت بنانے کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی سندھ کا دل ہے، اس کے بغیر سندھ معاشی طور پر مفلوج ہو جائے گا، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ اور پھر 1955 میں 1 یونٹ کا قصہ شروع ہو گیا۔ جی، اور یہ ان کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ بظاہر تو یہ انتظامی اصلاحات کے نام پر کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد چھوٹے صوبوں کی سیاسی اور عددی طاقت کو ختم کرنا تھا، تاکہ وہ پنجاب کے برابر نہ آ سکے۔ بالکل۔ جی ایم سید نے اسے سندھی شناخت، ثقافت اور زبان پر حملہ قرار دیا اور اس کی سخت مخالفت کی۔ اسی دوران انہوں نے خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان جیسے دوسرے قوم پرست رہنماؤں کے ساتھ مل کر پاکستان کی پہلی باقاعدہ حزب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس پر پابندی لگ گئی۔ جی، جس پر کچھ عرصے بعد ہی پابندی لگا دی گئی۔ تو ایک طرح سے ان کے لیے تمام جمہوری اور سیاسی راستے بند کیے جا رہے تھے۔ بالکل، پہلے مسلم لیگ سے نکلے، پھر گرفتار ہوئے، پھر ان کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ مایوسی تو بڑھتی جا رہی ہوگی۔ اور اسی طویل مایوسی کا نتیجہ تھا سندھو دیش کا نظریہ۔ جی، یہ کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، یہ تقریباً 27 سال کے سیاسی تجربات کا نچوڑ تھا۔ خاص طور پر 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو سید اور ان جیسے دوسرے قوم پرست رہنما اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کا وفاقی ڈھانچہ ناکام ہو چکا ہے اور اس میں چھوٹے صوبوں کو کبھی ان کے حقوق نہیں ملیں گے۔ یہیں پر ایک اہم بات واضح کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے سندھی دیش نہیں بلکہ سندھو دیش کہا تھا۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ سندھی دیش کا مطلب ہوتا ہے سندھی بولنے والوں کا ملک، یعنی ایک لسانی ریاست۔ لیکن جی ایم سید نے سندھو دیش کا تصور پیش کیا جو کہ ایک جغرافیائی اور تہذیبی ریاست کا تصور ہے۔ اچھا، ان کے مطابق سندھ کی دھرتی پر رہنے والا ہر شخص، چاہے وہ اردو بولتا ہو، پنجابی، پشتو یا کوئی اور زبان، وہ سندھی ہے اور سندھو دیش کا شہری ہے۔ وہ سندھ کی 5000 سال پرانی تہذیب اور سیکولر شناخت کو بحال کرنا چاہتے تھے، جو ان کے خیال میں مذہب کی بنیاد پر بننے والی ریاست میں گم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے نا؟ جی، انہوں نے اپنی کتاب سندھو دیش کیوں اور کس لیے میں اس کی پوری وضاحت کی۔ ان کی اپنی شخصیت بھی تو تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ صوفی تھے، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مرید، اپنے گاؤں کی مسجد میں امامت کراتے تھے، تہجد گزار تھے، اور دوسری طرف وہ کٹڑ سیکولر تھے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلتی تھیں؟ یہ ان کی شخصیت کا سب سے منفرد پہلو ہے۔ وہ اسلام کو ایک ذاتی عقیدے کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن ریاست کو وہ ہر مذہب سے بالاتر یعنی سیکولر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سندھ کی اصل روح صوفیزم میں ہے، جو سب کو جوڑتا ہے، نہ کہ سیاسی اسلام میں جو تقسیم کرتا ہے۔ ان کی وسیع المشربی کا اندازہ ان کی وصیت سے ہوتا ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازے پر قرآن کے ساتھ گیتا، بائبل اور شاج و رسالو بھی رکھا جائے، واہ، جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ اور انہوں نے تاریخ کا ایک متبادل بیانیہ بھی پیش کیا، جس پر آج بھی بہت بحث ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم کو حملہ آور اور راجہ داہر کو سندھ کا ہیرو قرار دینا۔ جی، اور یہ ان کے نظریے کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ شاہ لطیف، لال شہباز قلندر اور سچل سرمست جیسے صوفیہ کی محبت سے پھیلا ہے۔ تو محمد بن قاسم؟ وہ محمد بن قاسم کو ایک عرب حملہ آور سمجھتے تھے جس نے سندھ کی آزاد حیثیت کو ختم کیا، جبکہ راجہ داہر، چاہے وہ ہندو تھا، ان کے نزدیک سندھ کی دھرتی کا دفاع کرنے والا ایک قومی ہیرو تھا۔
اس نظریے نے تو انہیں بہت غیر مقبول بنایا ہوگا۔ بہت زیادہ، خاص طور پر پاکستان کے مذہبی حلقوں میں۔ ان کے سیاسی تعلقات بھی بڑے عجیب رہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کی ضیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جی، اور یہ ان کی سیاست کا ایک متنازع باب ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاست دان تھے اور سندھ کے حقوق کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، چاہے وہ کسی ڈکٹیٹر کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ بھٹو دشمنی میں انہوں نے ایک عامر کا ساتھ دیا جو ایک سیاسی غلطی تھی۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے، ریاست نے انہیں 30 سال قید اور نظر بندی میں رکھا تاکہ ان کے نظریات نہ پھیلیں، لیکن اسی قید میں انہوں نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی۔ یعنی آپ نے ان کے جسم کو تو قید کر لیا، لیکن ان کے دماغ پر پہرے نہیں لگا سکے۔ یہ تو کسی بھی مفکر کے لیے سب سے بڑی جیت ہے۔ بالکل، ان کا دانشورانہ کام بہت وسیع ہے، خاص طور پر ان کی کتاب پیغام لطیف۔ اس کتاب سے پہلے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو صرف ایک صوفی شاعر سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ لیکن جی ایم سید نے ان کی شاعری میں چھپے انقلابی، سیاسی اور قومی پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو آج جب ہم 2026 میں کھڑے ہیں، ان کی وفات کو 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام اور ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے۔ بالکل، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، کل ان کی سالگرہ پر جو کچھ ہوا اس بات کا ثبوت ہے۔ جی۔ قوم پرست جماعتوں نے سندھ میں جمع ہونے کی کوشش کی، لیکن ریاست کا رد عمل بہت سخت تھا۔ سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جی ایم سید کی فکر، یعنی صوبائی خود مختاری، قومی شناخت اور وسائل پر حق کا سوال، آج بھی ریاست کے لیے اتنا ہی بڑا چیلنج ہے جتنا ان کی زندگی میں تھا۔ اور ان کے حامی آج بھی جبر کے باوجود سندھ کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنے مشن پر قائم رہنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں۔ تو جی ایم سید کی کہانی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو پاکستان کے خیال کو حقیقت بنانے والوں میں شامل تھا۔ جی۔ لیکن پھر اسی ریاست کے ڈھانچے، اس کی پالیسیوں اور وعدوں کی خلاف ورزی سے مایوس ہو کر اس سے علیحدگی کا سب سے بڑا علمبردار بن گیا۔ ان کی زندگی میں پاکستان کے بننے اور پھر اس کے اندر پیدا ہونے والے بحرانوں کی پوری تاریخ سمائی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا خلاصہ کیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ صوبائی خود مختاری، قومی شناخت اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے سوالات پاکستان کے قیام کے دن سے ہی موجود تھے۔ یہ سوالات آج بھی حل طلب ہیں۔ جی ایم سید نے ان سوالات کو صرف اٹھایا ہی نہیں، بلکہ ان کے جوابات کے لیے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، سب کچھ قید اور جدوجہد میں گزار دیا۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہمارے سننے والوں کے لیے ہے، ایک ریاست اپنے ہیروز اور غدار کیسے تخلیق کرتی ہے؟ کیا یہ صرف بیانیے کی جنگ ہے؟ اور جب کوئی شخصیت جیسے جی ایم سید ان دونوں خانوں میں پوری طرح سے فٹ نہ ہو تو تاریخ کو اسے کیسے یاد رکھنا چاہیے؟ یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن سے نشر کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام کی تحقیق و پیشکش سروج اوڈھو کی ہے۔ اویں ٻڌي رهيا آهيو ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن، دنیا جو पहिरियों सिंधी वेब रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं वॉइस ऑफ सिंध टेलीविजन, जेके सिंध जे तर्जुमान वारो किरदार अदा करे रहिया आहिनि। जितां सिंध में थींदड़ हर बेवाजिबी क़ौमी मसइलनि, सक़ाफ़त, इल्म, अदब, सियासी ऐं समाजी सरगर्मियुनि खे अवलियत सां नशर कयो वेंदो आहे। पंहिंजे क़ौमी आवाज़ खे घर घर पहुचाइण में पंहिंजो क़ौमी किरदार अदा करियो। 24 कलाक नशर थींदड़ हिननि क़ौमी इदारनि खे अव्हां जे सहकार जी ज़रूरत आहे। रेडियो जी नशरियात तव्हां पंहिंजे मोबाइल फोन ते बि ॿुधी सघो था। हींअर ई प्ले स्टोर में वञो ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी ऐप डाउनलोड करियो ऐं हर वक़्तु ॿुधंदा रहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। ऐं असांजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। लाइक ऐं सब्सक्राइब करियो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि सां वंड करियो ऐं असांजे प्रोग्रामनि जे मुस्तक़िल इतलान वसूल करण जे लाइ नोटिफिकेशंस खे क्लिक करे उन में ऑल नोटिफिकेशंस जो ऑप्शन दबायो। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं वॉइस ऑफ सिंध टेलीविजन, अव्हां जो आवाज़, सिंध जो आवाज़, अव्हां जे
सहकार जो मुंतज़िर। ओ सिंधी